Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। हम सीरत नबी से जुड़ते हैं इन लम्हात में, और हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद का, जिनके तवसत हम हयात तैयबा का अहाता कर सके, उसमें सफ़र कर सके, मुख्तलिफ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो है हालात व वाक़यात, मुझे तो पर्सनली बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है इससे मिल रही है। और इसके साथ साथ मेरे आज प्यारे प्यारे से मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले तलहा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। तलहा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 10 साल। 10 साल है। जी। और तलहा जो है क्या क्या कुछ कर रहे हैं? जी, मैं नात ख़वानी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ स्कूल में पढ़ता हूँ और हिफ़्ज़ भी कर रहा हूँ। 5 पारे कर चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके सलाम का जवाब देने से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपका जो है ना कुरान की आपकी तिलावत उस पर मजबूत है। माशाल्लाह। तो इतना सारा कुछ कैसे कर लेते हैं? बस ये अल्लाह का करम है। बिलाशुबा अल्लाह का करम है। तो थकते या घबराते नहीं? क्या मुश्किल लगता है, स्कूल, तिलावत या हिफ्ज़ करना या मतलब नात ख़वानी? कुछ भी मुश्किल नहीं लगता मुझे, सब आसान। सब आसान। चलें, अल्लाह ताला हमें तलहा जैसा हौसला जो है वो दे कि इतना प्यारा बच्चा और इतनी सारा इसने ख़ुद को ऑक्यूपाई रखा हुआ है, मसरूफ़ किया है। तलहा के साथ अरसलान कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और रिदा ख़ान भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? आज हम सना ख़ानी भी करेंगे, हमद बारी ताला भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तलहा से भी और बाकी मेहमानों के ज़रिए भी। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करने से पहले मैं बल्कि तलहा से हमद बारी ताला की दरख्वास्त करके और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो तलहा, हमद बारी ताला जो है मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले आपसे सुने। मैं बंदाए आशी हूँ, मैं बंदाए आशी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आशी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, वाबस्ता ये उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता ये उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, और एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, और जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोल दे मुझ में, जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोल दे मुझ में, खुद अपने ही रास्ते की
خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں اندر کے اندھیروں میں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ماشاء اللہ طلحہ ہاشمی، ماشاء اللہ اتنا پر اثر کلام آپ نے پیش کیا ہے کہ دل کی کیفیت ہی عجیب و غریب ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سوز اور بڑا تاثر جو ہے وہ دیا ہے آواز میں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک 9 ہجری اور 9 ہجری سے پھر آگے کے جو واقعات ہیں، تو کیسے آپ 9 ہجری سے آنورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں طلحہ بیٹے کی جو حمد انہوں نے پیش کی ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں جو اس میں انہوں نے کی ہیں وہ ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے اللہ قبول کرے. اور یہ رمضان کی ساعتیں اور پھر سیرت پر گفتگو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے ہم سب پہ. غزوہ تبوک پر ہم نے بات کی تھی اور غزوہ تبوک کی جو خوشیاں منائی گئیں اس پہ ہم نے بات کی. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسا ہوا. اب یہ 9 ہجری تک ہم پہنچے ہیں اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اس میں سب سے ایک جو اس کے بعد کے دور کا اہم ترین جو واقعہ ہے اور جو ایسا یکتا یگانہ روزگار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ہے. اور حج کا ارادہ فرمانے کے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ زیادہ لوگ میرے ساتھ اس میں شریک ہوں اور حج کے احکام مجھ سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کیا ذوق ہوگا، کیا شوق ہوگا جب ایک جمع غفیر، اب اللہ نے انسان کو یہ منظر جن انسانوں کو دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں اب اسلام کا غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور اب یہ جو آخری حج ہے، آخری حج ثابت ہوا اور اس میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اس حج کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ اگر اس کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے،
ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ باتیں فرمائیں کہ جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات مبارکہ میں جس کی تلقین صرف نہیں کرتے رہے، عمل کر کے بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ جو آیہ مبارکہ کا نزول ہوا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ کب ہوا ہے یہ آیہ مبارکہ کا؟ یہ اسی حج کے موقع پر ہوا ہے، اور یہ اصل میں سند ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن گویا کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بے شک ہم نے اپنی رحمت اور نعمت الیوم اکملت لکم دینکم سے کیا کیا ہے، آپ کے دین کو قبول کر لیا ہے مکمل کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے آپ کی جانب سے قبول کر لیا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں 3 بڑی باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمام انبیاء کے حالات جو پڑھے ہیں قرآن پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد رسول اور نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اکملت لکم دینکم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا مشن، اپنا ٹارگیٹ جو بھی تھا اس کو کمپلیٹ کیا، ورنہ اقوام جو ہیں ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی کا سلسلہ اور وہ جو ایک تھا وہ ڈسکنٹینیوشنز جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ خاتم الانبیاء کا جو ایک درجہ اور مقام ہے، کیا تمام آج دین جو ہے مختلف لڑیوں سے نبیوں کی ہوتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے مکمل ہو گیا، اور نعمتیں جو ہیں وہ تمام ہو گئیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 درجات جو ہیں وہ کامل اس میں بیان ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کا اس دنیا سے جو ہے اس کا بھی ایک ہے کہ آج سب جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ جی ایسا ہے، دیکھیے اس میں آپ نے بجا طور پر کہا کہ ایک تو یہ اعجاز، یہ اکرام، یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ ایک تو امام الانبیاء ہے، معراج کے موقع پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں تو نبوت کا سلسلہ جب اوج کمال پر پہنچا تو وہ ختم ہو گیا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف مشن کی کمپلیشن ہے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سب کا تمام ہونا ہے، یعنی آپ کو عطا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ دین صرف اسلام ہے، دین کی حیثیت سے اسلام کو اللہ نے جو ہے نا اس کو قبول کر لیا ہے۔ ہاں جی، اب اور اسلام ہی دراصل قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ ہیں جو اس پہ دلیل کرتی ہیں کہ اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، جو حضرت عیسیٰ کا تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فرقے اور گروہ بندیاں تو لوگوں نے آپس میں اختلافات اور اپنی جہالت کی وجہ سے ڈالی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور ہے، اس زمانے میں یعنی یہود موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، اسی طرح سے سابئی موجود ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ ہیں کہ جو مشرک ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ طریقہ زندگی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا دین تو ایک ہی تھا۔ یہ تو ان کی پھر آگے جو اپنے کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، اصل میں تو وہ فالوور نہیں ہیں، انہوں نے تحریف کی ہے قرآن جو سب سے زیادہ یعنی یہود کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس سینس میں یہ کہ اب اسلام ہی ہے جس کا نام بھی اسلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور مکمل ہو گیا ہے دین۔ اس کے بعد
نہ تو کسی دین کی ضرورت ہے نہ کسی نئی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ دین اسلام میں بھی کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا ہے دین۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی کوئی ایسی بات جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں اور اسے اگر شروع کیا جاتا ہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی کہ ہر ایسی چیز جو اختراع کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت جو ہے نا وہ ضلالہ ہے، یعنی گمراہی ہے، اور گمراہی پھر آگ میں لے جاتی ہے۔ یعنی یہ سارا پیراڈائم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بجا طور پر یہ بات بھی ابھی کہی کہ ظاہر ہے کہ ایک تو جب سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو پتہ چل گیا کہ اب یعنی مشن کی کمپلیشن، اور یہ تو ایک گویا مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ جب مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو دور ہے اس دور کے یعنی اختتام کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہی جو اسی کو ہم اگر ریلیٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمانے کا ارادہ کیا، اور وہی مکہ جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی، جی رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلنا پڑا تھا، اور جان کے در پہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے تو انسانی زندگی میں بہت سارے، ہر کسی کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے بالکل مشکل کے ساتھ ہی آسانی ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ تو وہ پھر مثال کے طور پر بھی دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک در یتیم کی حیثیت سے آئے، اور پھر آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا، آپ کے دادا نہیں رہے، آپ کی والدہ محترمہ نہیں رہیں، پہلے ہی در یتیم تھے، پھر دادا نہیں رہے، اور پھر چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ جیسے عام الحزن کی بات ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر عروج بھی دیا، پھر کمال بھی دیا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح بھی ہوا، پھر 9 ہجری میں مکمل طور پر اسے گویا پاکیزہ کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ تو پھر اب اللہ کے گھر کو جو خالص اللہ کی اب عبادت کے لیے اللہ نے مخصوص کر دیا، اس کی طرف آپ سفر فرما رہے ہیں۔ اور اس سفر میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، یہ اسی بات کو جو ہم اس آیت سے اخذ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، عین ممکن ہے کہ پھر دوبارہ تمہارے درمیان نہ ہوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اہم بات بھی کی ہے جس کا گویا ہم آج اسی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات کو غور سے سنو، اور جو یہاں موجود ہیں وہ اس بات کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت اطہار نے یہ کوشش کی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت، محدثین و مفسرین و سیرت نگاران و مورخین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے بالکل وہی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہم تک پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں امت وسط کا درجہ حاصل ہوا۔ اور اب میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم ان تعلیمات کو جو یہاں کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو جاری رکھیں، اور باقیوں تک پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم پر فرض ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم بریک کی طرف چلیں گے، اور بریک کی طرف چلتے ہوئے میں ارسلان قادری صاحب سے درخواست کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہم بریک کی طرف چلیں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، بس اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، من کل فانی 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 من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، بس اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ یہ کہہ کر حیدر نے، یہ کہہ کر حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی،
اللہ باقی من کل فانی، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، ڈارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، یوں جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر، کوئی نہ ہوگا میر، اللہ ہی اللہ بول سلامت، جیون بازی جیت، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، تجھے فنا کے گیت، نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو، بس اللہ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، بس اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، من کل فانی فانی۔